नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमने न्यू बॉर्न के नौमौलूद के अहकामात देखे और उसमें खुसूसी तौर पर हमने ये देखा कि तहारत और नज़ाफ़त के लिए क्या रोल है जो पेरेंट्स को प्ले करना है, और उसमें हमने कुछ बातें इब्तिदाई तौर पर देखी और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला आज देखेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझती हूँ आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और उन चीज़ों को अगर एक माइंड मैप की सूरत में आप अपने सामने रख लेंगे तो इंशाअल्लाह उसका ज़्यादा नफ़ा होगा। मुझे कल भी बार बार यही एहसास हो रहा था कि हमने जब बातचीत शुरू कर ली तो मुझे फ़ील हुआ कि जैसे कुछ चीज़ें जो हैं वो इब्तिदा में बतानी बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह जब वो चीज़ें आपके सामने आएंगी तो आप लोग उसको जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने के काबिल भी हो जाएंगे। तो एक पूरा जो है ना माइंड मैप अपने जहन में रखना बहुत जरूरी है। हमने इस बारे में कुछ चीजें खुसूसी तौर पर प्रिपेयर की थी जिसको मैं समझती हूँ कि इंशाल्लाह आप अपने सामने रखेंगे तो आपको वो चीजें फायदा देंगी इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर जैसे बच्चे की तरबियत के हवाले से पहली चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं जिस्मानी तरबियत। इसी तरह से बच्चे की ईमानी तरबियत है। आप लोगों में से किसको माइंड मैप बनाने का ज़्यादा शौक है? मैं चाहती हूँ कि उसको सामने दिखाने से पहले हम आपको भी क्यों ना ट्राई कर लें, ताकि मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूंगी, उन चीज़ों के हवाले से आप इसके माइंड मैप को बनाएंगे। आप लोग भी बेटा। तो इसमें पहली चीज जो है वो जिस्मानी तरबियत के हवाले से, जो इसको अगर आप अलग कर लें तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देती हूँ जिसको आप अपने सामने रखेंगे इंशाल्लाह फायदा होगा। एक तो है उसूले हिफ्ज़ाने सेहत, और दूसरा जो बड़ी चीज है वो है खाने पीने के उसूल, और तीसरी चीज है खुशगवार आबो हवा, फिर पाबंदी गुस्ल है, और सफाई और नज़ाफत की पाबंदी है। इसी तरह से नींद, ये अलग एक एस्पेक्ट आ जाएगा। ये अगरचे पहला तो तहारत का आ गया ना आपका, तहारत, और तहारत के साथ माहौल की सफाई भी है, और उसमें खाने पीने में भी तहारत के उसूल हैं, लेकिन नींद जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से आंखों की हिफाजत है, हिफ्ज़ाने चश्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह फिर अलग पॉइंट है खेल कूद, इसी तरह से रोशनी, फिर इसी तरह से मौजू ग़िज़ा है, बीमारियों से हिफाजत, अलग अलग ये टॉपिक्स हैं जिनको हम देखेंगे। इसी तरह लिबास है, सारी चीज़ों का ताल्लुक जिस्म से है ना। इसी तरह से तफरीह, फिर इसी तरह छींक और जमाई और मिसवाक, इनको हम खुसूसी तौर पर इम्पोर्टेंस देंगे क्योंकि बहरहाल इसका सेहत के साथ खुसूसी ताल्लुक है। तो पहली चीज़ जो आप देखेंगे वो आप पहले देख चुके। हमने हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को देखा है। क्या आप मुझे बताएंगे क्या क्या उसूल हमने देखे हैं? जी जी बताइए। अच्छा ठीक है, और अच्छा ठीक है, और जी कोई और बताएगा? जी बताइए। नहीं, उसूल हिफ्ज़ाने सेहत पहली बात आती है ना। हाँ जी, अगरचे वो भी हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों में से
سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ آب و ہوا بہت زیادہ ضروری ہے جسمانی صحت کے لیے. اگر آب و ہوا درست نہ ہو تو بچے کو بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خوشگوار آب و ہوا کے لیے باہر بھیجا گیا, عرب اس بات کا بہت دھیان رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے انتخاب کیا گیا کہ آپ بنی سعد میں جا کے, جو کہ ایک کھلا ماحول تھا, دیہات تھا, خوراک بھی اچھی, آب و ہوا بھی اچھی, اور اس کا زیادہ گہرا اثر پڑا آپ کی زبان پر بھی. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں تم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں اس لیے کہ میرا خاندان قریشی اور میری زبان بنی سعد کی ہے. تو آپ نے بنی سعد میں پرورش پائی تھی. الحمدللہ آپ کے پاس اس وقت جسمانی صحت کے حوالے سے ہے نا, جسمانی تربیت. ہاں آپ اس کو دیکھیے گا, یہ ایک میپ آپ کے سامنے, اس کو تھوڑا چوڑا کر سکتے ہیں جی, کھلا کر دیجئے, اور اس کو جو ہے باقی سٹیز میں بھی ذرا بھجوا دیجئے جی. اب آپ دیکھیے اس میں پوائنٹس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. نمبر 1 پہ کیا ہے؟ طہارت و نظافت سے کھانا. اس بارے میں آپ نے دیکھا نا, غسل بھی اسی حوالے سے ہے, اور بہت ساری اور باتیں بھی, جیسے لباس, بالوں, آنکھوں, کانوں, دانتوں اور بدن کی صفائی. ٹھیک ہے, تو یہ اسی کے ساتھ لنکڈ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ بالوں کی صفائی کیسے ہوگی؟ ہم نے کل اس کے اوپر بات چیت کی تھی نا. کیا بات چیت تھی جی؟ آپ اس کے مائنڈ میپ بنانے نہ بھولیے. اگر یہ میپ موجود ہے, یہ تو آپ کو شہد کی مکھی کے چھتے کی طرح نظر آ رہا ہے نا, تھوڑا تھوڑا, پورے طریقے سے نہیں. لیکن یہ کہ آپ جب بنائیں گے تو آپ اپنے لحاظ سے اسے بنائیے. کوئی اسے سمپل لائنیں لگا کے بھی کر سکتا ہے, کوئی اس کو کسی اور فارم میں بھی کر سکتا ہے. آپ کے اپنے ذہن کے اندر نقش ہو جائے گا انشاءاللہ, آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اب اس میں جو چیزیں جن کی صفائی ستھرائی کی ضرورت ہے, لباس ہے, بال, آنکھیں, کان, دانت اور بدن. تو کلیئر ہو گیا نا. اب اگر آپ اس کے آگے جا کے دیکھنا چاہیں گے تو لباس کی صفائی کے لیے اور بدن کی صفائی کے لیے کیا کریں گے؟ بدن کی صفائی کے لیے غسل اس کے ماتحت آئے گا, بدن کی صفائی کے لیے. پھر آنکھوں کی صفائی کے لیے کیا کریں گے؟ جب غسل کرتے ہیں, جب منہ دھلاتے ہیں تو آنکھیں بھی ساتھ دھلتی ہیں. اور یہ ہے کہ ویسے مجھے ہمیشہ فیل ہوتا ہے جسمانی صفائی کے تو سب کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن آنکھ اگر کوئی ایسی چیز دیکھ لے جس سے روح بیمار ہو جائے, اس کی کسی کو فکر نہیں ہوتی, لیکن اپنے مقام پر انشاءاللہ ہم دیکھیں. دانتوں کی صفائی کے لیے مسواک, اور اسی طرح سے دانتوں کی صفائی کے لیے ٹوتھ برش بھی یوز ہو سکتا ہے. آج کل مسواک کے لیے بڑی مہم چلی ہوئی ہے, آرگینک ٹوتھ برش. آرگینک ٹوتھ برش کبھی آپ نے یوز کیا؟ مسواک کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے ذرا کمائی کرنی مطلوب ہے, جس کی وجہ سے اس کو آرگینک ٹوتھ برش کے نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا ورلڈ وائڈ. اسی طرح سے آپ دیکھیے بدن کی صفائی کے لیے, یعنی پورے غسل کرنے کا جو طریقہ ہے, اس میں بالوں کو صاف کرنا بھی, کانوں کو صاف کرنا بھی, پھر اسی طرح سے جیسے ناخنوں کے اندر کوئی چیز نہ پھنسے, اور ناخنوں کے ارد گرد کی صفائی کیسے ہوگی. اب چھوٹا بچہ تو آپ اس کو اور طریقے سے ٹرینڈ کر رہے ہیں, لیکن بچہ بڑا ہو رہا ہے, اب اس نے خود غسل کرنا ہے, تو وہ ساری زندگی سے سیکھے گا تو پھر آگے اس کو جاری رکھے گا. میں نے دیکھا میری ایک بہن ہے جو بہت زیادہ, آج بھی اسے ان چیزوں سے بے حد دلچسپی ہے. ہم سبھی بچپن میں اپنے جسم کا خیال رکھتے تھے, ایک ہی ماں نے سب کو سکھایا, لیکن اس کو میں نے دیکھا ہمیشہ بے حد صفائی کرتی تھی اپنے ہاتھوں کی, انگلیوں کی, ناخنوں کی, اور پاؤں کی بھی, اور پاؤں کے نیچے بہت زیادہ وقت لگاتی تھی, کیونکہ اس کے دل کے اندر یہ بات نقش ہو گئی تھی کہ میں نے یعنی ان کی صفائی کا زیادہ اہتمام کرنا ہے. تو اس نے فیلڈ بھی پھر ایسا اپنا لیا بعد میں, یعنی بہرحال ہر ایک یعنی ایک ہی بچے, ایک ہی ماں سے پرورش پانے والے بچے ہوتے ہیں, لیکن بعد میں کسی کو زیادہ اس چیز کا خیال ہوتا ہے, کسی کو کم ہوتا ہے, الحمدللہ. لیکن جب بھی کوئی مربی سکھائے گا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سکھائے گا. لباس جو ہے پسینے میں نہ بھرے, لباس کے اوپر داغ نہ لگے. چھوٹے بچوں کی عام طور پر عادت ہوتی ہے ہاتھ گیلے ہوئے یہ کپڑوں کے ساتھ صاف. کبھی آپ نے دیکھا یہ منظر, سالن ہاتھ کو لگا یہ صاف, آگے کی طرف صاف کر لیا,
اور جب وہ کھاتے ہیں تو کھانے پینے کو اوپر گرا لیا. لیکن بڑے ہو جاتے ہیں تب بھی نہیں بھولتے. آپ یہ دیکھیں, آپ آج تک بھی دیکھتے ہوں گے آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو وضو کر کے یہ ہاتھ جو ہی دھویا ساتھ میں, وہ پرانی عادت نہیں بھولی. تو اس طرح سے انسان دوسرے دیکھنے والے کو بھی بھلا نہیں لگتا. اور اگر کسی کے اندر یہ عادت موجود ہے تو اس عادت کو چھوڑنے کے لیے اسے دوسروں سے ہیلپ لینی چاہیے کہ جب کبھی بھی میں ایسا کروں تو آپ مجھے ٹوکو ضرور. کیونکہ بہرحال عادتیں, ہیبٹس کو جب بریک کرنا پڑتا ہے نا تو اس میں دوسروں کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواصو بالحق کا حکم دیا ہے اور تواصو بالصبر کا بھی. تو یہ صفائی ستھرائی سکھانا ذمہ داری ہے ماں باپ کی. لیکن بچے بڑے ہو جائیں تو سارے رشتہ دار, ارد گرد والے بھی اس کے ذمہ دار بن جاتے ہیں. اب گھر والے, بہن بھائی یا نانی دادی یا ماموں چچا پھوپھی خالہ, جو بھی ایک فیملی کے اندر رہنے والے افراد ہیں, وہ محض اس بنا پر نہیں کہ جس کا بچہ ہے وہ خود ہی سکھائے تو باقی لوگ اس سے لابلد نہیں رہ سکتے. یہ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور جسمانی صفائی کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ایسے کام نہ کرنے دیے جائیں جس کی وجہ سے آنکھیں یا کان یا دانت یا بدن پر برے اثرات پڑے. اب دیکھیے, جیسے فرض کریں بچے جب بہت میٹھا کھاتے ہیں تو ان کے دانت متاثر ہوتے ہیں, میٹھا کھا کے سو جاتے ہیں. اب اگر ماں انہیں گائیڈ نہیں کرے گی, اگر باپ گائیڈ نہیں کرے گا, اگر بڑے گائیڈ نہیں کریں گے تو ان کے دانت خراب ہو جائیں گے. دودھ کے دانت تو پھر بھی چلے, دوبارہ دانت آنے کا امکان ہے بعد میں. آج کل اگر بچوں میں دیکھیے تو زیادہ چاکلیٹس اور بہت زیادہ سویٹس کھانے کی وجہ سے بچوں کے دانت ابتدائی عمر میں ہی خراب ہو جاتے ہیں. اور پھر دوسری چیز بھی ہے, دانتوں کی حفاظت چاہیے نا. دودھ پینے کی عادت ڈالنا کتنا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر دودھ کی عادت نہیں ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کے کیلشیم کی کمی کی وجہ سے دانت کمزور رہ جائیں گے. اس لیے دودھ کی عادت ڈالنی بھی ضروری ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے؟ تو اس کو سنت سمجھ کر بھی اپنانا چاہیے اور عادت ڈالنی چاہیے. اور آپ دیکھیں کہ بعض مائیں عادت ڈالنے کے لیے بیچ میں بہت ساری چیزیں شامل کر دیتی ہیں, جیسے چاکلیٹ, جیسے کوئی شربت یا پھر کوک, پیپسی, 7 اپ وغیرہ. نقصان دہ ہیں. فطرت پر رہنا چاہیے, فطری انداز میں اسے یوز کریں, یا کوئی فطری چیز ایسی اس کے اندر ڈالی جائے جو اس میں نفع کا باعث ہو. جیسے دودھ میں آپ مینگو ڈال دیتے ہیں تو اچھا ہے, لیکن دودھ میں اگر آپ چاکلیٹ ڈالتے ہیں یا 7 اپ ڈالتے ہیں تو 7 اپ اس کی ساری جو کیلشیم ہے اس کو جسم کا حصہ نہیں بننے دے گی. اس وجہ سے سادہ سی بات ہے, بجائے اس کے کہ آپ یہ جانچیں کون سے کھانے فائدہ مند ہوں گے, کون سا نقصان دہ, اس کی بجائے بہتر ہے کہ آپ فطری انداز میں یوز کروائیں. بچے بہت جلد عادی ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اور بچوں کو دودھ سے محبت کروانے کے لیے بہت زیادہ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے. ایون بچے تو اتنے نادان ہوتے ہیں کہ وہ اگر ماں کا دودھ پی رہے ہیں نا, ماں کا دودھ بچے کا حق ہے, کیونکہ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ مائیں پورے 2 سال اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. یہ واجب ہے ماں پر, اپنی مرضی سے وہ دودھ چھوڑا نہیں سکتی کیونکہ اللہ پاک نے اس کا فریضہ ٹھہرایا. ماں کیوں ہے وہ؟ اسی لیے نا کہ وہ اپنے بچے کا لحاظ رکھے, کیونکہ بچہ کمزور ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, سوکھے دودھ کا ڈبہ موجود ہے اور ماں کو بھی بڑی آسانی ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ماں کا جسم گھلتا ہے نا جب ماں دودھ پلاتی ہے, اور وقت بھی لگتا ہے اور اسے مصروف بھی رہنا پڑتا ہے, لیکن اللہ کا حکم ہے. ہاں, ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ماں کی صحت کو خطرہ لاحق ہو اور اس خطرے کا فیصلہ نزلہ ہونے کی وجہ سے نہیں کیا جائے گا, کہ کسی کو نزلہ ہو گیا تو اب بچے کو دودھ نہ پلائے, یا بخار ہو گیا تو دودھ نہ پلائے. ماں اگر بالکل ایسی کنڈیشن میں نہیں, ماں کی موت واقع ہو جائے گی اگر وہ دودھ پلائے گی, تو پھر ایسی صورت میں دودھ چھڑوایا جا سکتا ہے. اگر نیکسٹ بیبی کی آمد ہو گئی تو شوہر اور بیوی مشورے سے دودھ چھڑوا سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر وہ بھی ماں کی ویک ہونے کی صورت میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ایسا اصول ہے اسلام کا جس کی وجہ سے بچے کی صحت متاثر نہیں ہوتی.
تو اس بات کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پر غور و فکر کرنا بھی، قبول کرنا بھی کہ ماں کا دودھ بچے کا حق ہے. اللہ کے یہاں حشر کے میدان میں ماؤں کی بڑی سخت پوچھ گچھ ہونے والی ہے جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. اس وجہ سے کوئی ماں اگر اپنا دودھ پلانے کی بجائے ڈبے کا دودھ پلاتی ہے یا گائے کا یا بھینس کا یا جیسے پیکٹ کا دودھ پلاتی ہے، اس میں بھی ظاہر ہے کسی جانور کا ہی دودھ ہوتا ہے، تو جانور کا دودھ ماں کے دودھ کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے ماں کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے بچہ دودھ لینے سے انکار کر دے. بچے دودھ لینے سے تب انکار کرتے ہیں جب فوراً فیڈر لگا دیں. اللہ پاک کو پتہ ہے آپ کے بچے کو کتنی ضرورت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا اتنا ہی انتظام کر دیتا ہے. اور یہ کہ اگر کہیں مجبوری ہو جائے، ماں کا دودھ اتنا کم ہو جائے تو چمچ سے دینا چاہیے، فیڈر سے پھر بھی نہیں دینا چاہیے. فیڈر تو بذات خود یعنی بیماریوں کی جڑ ہے، کیونکہ آپ جتنا بھی اسے بوائل کر لیں آخر بچہ ربڑ ہی چوسے گا نا. پلاسٹک وہی چوستا ہے نا. نپل جو ہوتا ہے، جو جس مٹیریل سے بنتا ہے، اس مٹیریل کے بارے میں کتنا زیادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مٹیریل جو ہے اس میں کھانا نہ کھائیں، اس میں کھانا گرم نہ کریں، اس میں فلاں نہ کریں، کینسر ہو جائے گا. تو اپنے بچے کے منہ میں وہی چیز دے دیتے ہیں. تو ایسی چیز بچے کے لیے نقصان دہ ہے. اس وجہ سے اگر اسے کہیں یوز بھی کروانا پڑے تو اسے چمچ سے یوز کروا لینا چاہیے، تاکہ کیونکہ ابھی گلاس سے پینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا نومولود، تو اسے چمچ سے دینے سے اس کی عادت نہیں چھوٹتی اور ماں کا دودھ چھوڑتا نہیں ہے پھر، کیونکہ چمچ سے پینا اسے زیادہ مشکل لگتا ہے تو ماں کے دودھ کی طرف لوٹ آتا ہے. تو یہ بھی دراصل فرائض کو پورا کرنے کے لیے بھی اور اس کی جسمانی صحت کے لیے، کیونکہ جیسے امام غزالی نے کہا کہ صحت مند جسم میں ہی صحت مند دماغ ہوتا ہے. یعنی اگر جسم اچھا ہوگا نا تو اس کی وجہ سے پھر یعنی اس کی باقی صلاحیتیں پروان چڑھنے کا بھی اسے موقع ملے گا. اسی طرح سے جب بدن کی صفائی ستھرائی ہے تو بچوں کے بھی اور بڑوں کے بھی کچھ حصے ایسے ہوتے ہیں جن کو خاص طور پر صاف رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، جیسے آپ کی بازوؤں کی، بچے کے بازوؤں کے یہ حصے جو ہیں، اور اسی طرح سے کانوں کے پیچھے، اور اسی طرح سے ٹانگوں کے درمیان. تو یہ یعنی گھٹنے فولڈ ہوتے ہیں جہاں پہ، تو ایسی جگہیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے واش کرنی ضروری ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جیسے بچے کے بال ہیں، بالوں کو اگر آپ صرف اس کی صفائی کرنا چاہتے اس کی کنگھی کر دیں، اس کی بالوں کی غذا نہیں دیتے، اس کی آئلنگ نہیں کرتے اور بالوں کی کیئر نہیں کرتے، تو یہ بچے کے لیے نقصان دہ. اب دیکھیں کوئی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے بال اچھے ہو جائیں، تو پھر بڑے لوگ تو جو ہیں وہ اپنے بالوں کے لیے خود بھی نگہداشت کر لیتے ہیں. چھوٹے بچے کی نگہداشت تو ماں نے ہی کرنی ہے نا. جن بچوں کے بال بہت کم ہوتے ہیں ان کے بالوں کے لیے یعنی جیسے ڈاکٹرز بھی ایڈوائز کرتے ہیں، جو نیوٹریشنسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ فش یوز کرائیں. تو تھوڑا سا بچہ کھانے کی پوزیشن میں آتا ہے تو فش کو ان کے کھانے میں کسی طرح سے ایڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ریزلٹس واقعی تجربات بتاتے ہیں کہ بہت اچھے ہوتے ہیں. فش ویسے بھی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتی ہے، تو بچے کو ڈائٹ بھی ایسی دی جائے. میں یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی، میری ایک کولیگ تھی، تو ان کا بچہ نے جب کھانا شروع کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اسے سموسا کھلا رہی ہوں. میں نے کہا آپ اسے کیوں کھلا رہی ہیں؟ تو کہتی ہے میں نہیں کھا رہی، جو میں کھاؤں گی کل کو یہ بھی جب یہ کھانا چاہے گا تو اس کو پھر کوئی ڈیفیکلٹی نہ ہو. میں نے کہا یہ کوئی یعنی دلیل تو نہیں ہے کہ آپ اسے یہ چیز کھلا دیں اس وجہ سے کہ آپ کھا رہی ہیں، تو آپ تو اور بھی بہت ساری چیزیں کھا رہی ہیں جو وہ نہیں کھا رہا. تو بچے کو صحت مند غذا دی جائے. ایسی غذائیں، قدرتی غذائیں دینا بہت زیادہ ضروری ہے، اور پیکٹس کی غذاؤں سے اوائڈ کرنا چاہیے. زیادہ سے زیادہ نیچرل چیزیں بچے کو دینی چاہیے جو اس کی صحت کے لیے اس کی مددگار ہوں. اور یہ ہے کہ ماں کو اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے کہ کون سی چیز آنکھوں کی توانائی کے لیے کیا چیز چاہیے غذا میں، اور اسی طرح دانتوں کے لیے کیلشیم چاہیے، یا اسی طرح بچے کے بال کم ہیں تو پھر اسے کون سی غذا چاہیے. اس کی باقی کوئی ضروریات ہیں، جیسے بچوں کو جیسے الرجیز زیادہ ہو جاتی ہیں یا کوئی فوڈ اسے نقصان دیتی ہے. تو آپ دیکھیں اب تو اتنی زیادہ گائیڈ لائن موجود ہے کہ آپ بچے کو جب
غذا دینا چاہتے ہیں، آپ 6 months کا بیبی ہوتا ہے تو اس کو آپ کوئی غذا یوز کرانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا ٹیسٹ ڈوز دیں اسے. کچھ دن تک آپ صرف ایک غذا یوز کروائیں، پھر پتہ چل جائے گا کہ آیا بچہ جو ہے وہ اس غذا کو ہضم کرنے کے قابل ہے یا نہیں. تو 4-5 دن میں اچھے طریقے سے اندازہ ہو جاتا ہے بچہ اس سے کوئی یعنی الرجک تو نہیں ہے. تو ایک ایک کر کے اسے غذا دیں. آخر اس نے 5-6 مہینے پہلے بھی تو صبر کیا ہی ہے کہ وہ اگر نہیں بھی باقی چیزیں کھائے گا تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. تو اسے ایسی چیزیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے اس کا موڈ خوشگوار ہو. جیسے اسے کیلا ضرور دینا چاہیے. دودھ کے بعد یہ خاص طور پر بہت زیادہ مفید بھی رہتا ہے. اسی طرح سے ایگ بھی یوز کروایا جا سکتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں جیسے سیریل وغیرہ. لیکن ماں یعنی جو چیزیں صرف آپ 2 چمچ یا 1 چمچ ڈال کے اسے صرف پانی ڈال کے دیتے ہیں یا ملک ایڈ کر کے دے دیتے ہیں سیریلز، وہ بچے کے لیے اتنے مفید نہیں ہے جتنے نیچرل چیز جو ہے آپ خود پریپیئر کر کے اگر بچے کو دیں. محبت بھی آپس کی بڑھتی ہے. اور میں نے بہت ساری ماؤں کو دیکھا ہے، کچھ مائیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو صرف چاول کھلاتی رہتی ہیں. بچے بڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بس وہ ہم نے انہیں چاول شروع میں بہت کھلائے تھے تو اب یہ چاول ہی کھاتے ہیں. تو توجہ ہی نہیں کی کہ کوئی اور چیز بھی کھانی چاہیے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ماں نے اللہ کی پیدا کردہ جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری آہستہ آہستہ اس کی فوڈ میں ایڈ کرنی، تاکہ بچہ بڑے ہو کے یہ نہ کہے مجھے فلاں چیز بھی پسند نہیں ہے، فلاں بھی پسند نہیں ہے. جب ماں اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوگی تو انشاءاللہ بچہ بھی. لیکن جسمانی صحت کے لیے روحانی صحت بہت ضروری ہے، اور اپنے مقام پر ہم اس کی بات کریں گے کہ ہر چیز کے لیے ماں کیسے اسے مینٹلی پریپیئر کرے گی، بہت چھوٹے بچے کو بھی انشاءاللہ. تو کھانے پینے کی چیزوں میں اعتدال بھی سکھانا ہے. بچے جو ہے خود کھانا سیکھیں، اس کے لیے تھوڑا سا ماں کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے. اچھا دیکھیں، بہت زیادہ جب ماں صفائی کانشیس ہوتی ہے نا، صفائی ستھرائی سکھاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بچوں پر برے اثرات بھی ہوتے ہیں. جیسے میرا بیٹا جب چھوٹا تھا تو میں نے اسے جب بھی مینگو کھلانے تو اس نے بہت زیادہ وہ کہتا تھا میرے ہاتھ میں دے دو. جب اس کے ہاتھ میں دیتے تھے تو وہ سارے کپڑے خراب کر لیتا تھا. اب جب وہ یعنی اچھے کپڑے جو اس نے پہنے ہوئے ہوتے تھے خراب کر لیتا تھا، وہ داغ اترتے نہیں تھے، تو میں اس کی شرٹ چینج کروا دیتی تھی. اب آپ یہ سوچیں کتنا چھوٹا بچہ اتنا زیادہ مائنڈ کرتا ہے. میں امیجن نہیں کر سکتی تھی ریئلی کتنے چھوٹے بچے نے وہ بات دل میں رکھ لی کہ ہر بار جب میں مینگو کھاتا ہوں، مطلب کچھ منتھس کا تھا، اس کے بعد وہ اب مینگو کھاتا ہی نہیں تھا. بڑے ہونے تک مجھے ایک بہت مشقت سے گزرنا پڑا. پھر میں اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ اسے کٹنگ کر کے اسے کھلا دوں، تاکہ کٹنگ کی ہوئی ہوگی تو اس کو زیادہ مشقت نہیں ہوگی. لیکن آج تک وہ یعنی پھر وہ کٹنگ والی چیز ہی کھاتا ہے، اسے کوئی چیز بھی نیچرل وے میں نہیں کھا سکتا. تو مجھے اپنی اس غلطی کا بہت احساس ہے کہ اسے اگر فطرت پر رکھتی تو وہ زیادہ اچھا تھا. میں نے اس کی وجہ سے کہ یہ کھا ضرور لے تو میں نے کمپرومائز کر لیا، تو زیادہ اچھا تھا کہ اسے کوئی یعنی اگر کپڑے چینج کرواتی تھی نہ کرواتی، لیکن یہ ہے کہ اس کے سامنے رکھنے سے پہلے ہی اسے کسی اور پوزیشن پہ لے آتی. میں نے کوشش تو اپنی طرف سے بہت کی تھی، لیکن وہ پھل سے یعنی ایک پھل سے نہیں بہت سے پھلوں سے دور ہو گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کو اتنا پتہ نہیں چلے گا، ہم جو بھی کام اس کے ساتھ کر جائیں وہ اس کو جو ہے وہ برداشت کر لے گا. تو کچھ بچے بچپن میں ہی اتنے انا پرست ہوتے ہیں کہ وہ یعنی ان چیزوں کو اپنی یادوں میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر وہ یعنی انہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کیسے وہ ان چیزوں سے بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے بہت ساری سبزیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو چھوٹے بچوں کی ڈائٹ میں شامل نہیں کیا جاتا. اگر کوئی انہیں رائس کھلا رہا ہے، رائس میں کتنی چیزیں ایڈ اپ کی جا سکتی ہیں. اگر کوئی سیریلز کھلا رہے ہیں تو وہ جب آپ بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک چیز نہیں، اس میں کئی چیزیں ایڈ اپ کی جا سکتی ہیں. اور ساری صحت چکن میں نہیں ہے کہ آپ چکن ہی ضرور کھلا دیں یا رائس ہی کھلا دیں یا گندم کھلا دیں. سبزی، ویجیٹیبلز، جو چیزیں زمین پیدا کرتی ہے، اور پھل اور کھجور کا عادی ضرور کرنا چاہیے. شہد، کھجور، انجیر، زیتون برکت والی چیزیں، اور برکت والی چیزوں کو ضرور گھر میں رکھنا چاہیے، اور بچوں کو ضرور ان کا عادی کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحت بخش ہے اور ان میں برکت بھی ہے الحمدللہ.
دیکھیں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے نا والتین والزیتون. اللہ تعالیٰ تو جس کی چاہیں قسم کھا سکتے ہیں, ہم تو نہیں کھا سکتے, لیکن بہرحال انبیاء کے علاقے میں جو پھل پیدا ہوتے رہے اور آج بھی پیدا ہوتے ہیں, ان پھلوں کو ضرور استعمال کرنا چاہیے کسی نہ کسی فارم میں, اور بچوں کو بھی ضرور شامل کروانا چاہیے. ان کی خوراک میں اعتدال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, میں نے ایسی ماؤں کو دیکھا ہے کہ جو بچوں کے ہاتھ پکڑ کے, ہاتھ باندھ کے زبردستی ان کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں. بچے چیخ رہے ہیں اور چیختے چیختے انہیں پتہ نہیں چلتا, ہر دفعہ وہ چیختے ہیں اور کھانا ان کے اندر چلا جاتا ہے. جیسے اینیملز کو نہیں کھلایا جاتا, ان کو جب کوئی دوائی کھلانی ہوتی ہے تو ڈرینچ کر کے دیتے ہیں ایسے, یعنی اسے کسی بھینس کو کھلاتے ہیں نا, اس کو کسی لمبے سے اس پیمانے میں رکھ کے تو ان کو رسی سے کہیں باندھ کے تو ان کا منہ جب اوپن کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں ڈال دیتے ہیں. انسان کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. جب جتنی کسی کو بھوک ہوتی ہے, اگر کسی کی بھوک کم ہے تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اسے دینا چاہیے. اور ہمارے یہاں ٹوٹکے استعمال کرنے کا بہت رواج ہے. ہر کوئی ہمارے یہاں کچھ نہ کچھ ایڈوائز کرتا ہے, اس کو یہ دے دو, اس کو یہ دے دو, اس کو یہ دے دو. تو اس کو میڈیکلی بھی ضرور دیکھنا چاہیے اور اس کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے, کیا چیز فائدہ مند ہے, کیا چیز نقصان دہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ رسول اللہ کے عہد میں جو بچے پروان چڑھے, ان بچوں نے جو خوراک لی اس کو ضرور شامل کرنا چاہیے, اور اس پہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ یہ چیز اس کے لیے نفع مند ہے, انشاءاللہ نقصان نہیں دے گی. اور پھر بھی اگر اللہ کی تقدیر میں ہے کوئی پریشانی ہو جاتی ہے زیادہ خوراک کی وجہ سے, یا پیٹ خراب ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے بھی یعنی پہلے سے ماں کو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, کون سی چیزیں نقصان دیتی ہیں, کون سی فائدہ دیتی ہیں, تاکہ ماں بہت ساری چیزوں کا خود خیال رکھ لیتی ہے. جیسے نارملی ہلکے پھلکے موشن ہو تو یوگرٹ بہت فائدہ دے دیتا ہے الحمدللہ, لیکن صرف یوگرٹ تک نہیں رہنا چاہیے, ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کر لینا چاہیے, کیونکہ بچے یک دم اچانک انہیں موشنز لگتے ہیں اور وہ بالکل ہی ان کا یعنی پانی ختم ہونے لگتا ہے, اور یعنی ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے پھر بہت زیادہ تکلیف میں آ جاتے ہیں. اس لیے کنسلٹ ضرور کرنا چاہیے. پھر بچوں کی ظاہری وضاقت درست رکھنی چاہیے. مجھے اس بارے میں بہت پریشانی ہوتی ہے ظاہری وضاقت کے اعتبار سے. بچوں کے ڈریسز اس طرح کے آ گئے مارکیٹ میں جس کی وجہ سے سب جو پسند کرتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ سیل بھی کرتے ہیں, اور ڈیزائنرز ایسے چیزیں ڈیزائن کرتے ہیں جو ہر آنے والے دن پہ بچوں کے ڈریسز ایسے بنائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے بچہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. بچوں کے ڈریسز اکثر بہت زیادہ ڈھیلے نہیں ہوتے, اچھے ڈریسز بھی ہوتے ہیں سافٹ, اور ایسے ڈریسز انہیں پہنانے چاہیے جس کی وجہ سے ان کی باڈی متاثر نہ ہو. اور ہر وقت بھڑکیلے لباس پہنانا یا ایسے لباس پہنانا جس کی وجہ سے غیر قوموں سے مشابہت, ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اگر ابتدا میں ہی حیا کے مطابق لباس پہنائے جائیں تو جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے مشقت نہیں ہوتی. اگر زندگی کی ابتدا میں ہی حیا نہیں سکھائی جاتی تو بچے جو ہیں پھر بڑے ہو کر حیا نہیں سیکھتے, ان میں حیا باقی نہیں رہتی. تو لباس کے معاملے میں اس بات کا خصوصی لحاظ رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح سے صحت کے بارے میں ضرور باتیں بتاتے رہنا چاہیے, فلاں چیز کھانے کا کیا فائدہ ہے اور فلاں چیز کا کیا نقصان ہے. بھلے سے بچے کو سمجھ نہیں آتی, پھر بھی اس کے بارے میں والدین کو ضرور سکھاتے رہنا چاہیے. اور خاص طور پر بچے اگر بڑے ہو جائیں تو بڑے بچوں کو تو غذا کی اہمیت کے بارے میں اور مختلف غذاؤں کے اندر کیا فوائد ہیں ان کے بارے میں ضرور بتانا چاہیے. اور اس کے لیے کوئی الگ کلاس لینے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب بھی کھانے کے لیے بیٹھے یہ کتنا مزے کا کھانا, اس وقت اس کے کھانے میں اس دوران بات چیت کی جا سکتی ہے, اور جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے ان کی کوئی سٹوری بھی سنائی جا سکتی ہے. اسی طرح سے جب کوئی بیمار ہو جائے اس کا علاج ضرور کرنا چاہیے اور کرنا سکھانا بھی چاہیے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ضرور بتانا چاہیے کس چیز کا کیا اثر ہوتا ہے, تاکہ بچے جو ہیں فرسٹ ایڈ کے قابل ضرور ہو جائیں. ورنہ تو یہ ہے کہ انیشلی اگر کسی کو کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے, ہر چیز کا علاج یعنی بہت بھاری بھاری دوائیوں سے نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری چیزوں کو علاج خوراک کے ذریعے سے ہو جاتا ہے.
تو اگر کوئی سیکھے گا تو اس سے زیادہ فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اسی طرح سے جو چیزیں صحت کو برباد کرتی ہیں ان سے ضرور بچانا چاہیے، جیسے کثرت سے چاکلیٹ کا استعمال ہے، اور اسی طرح سے صحت کو خراب کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ نشہ آور ادویات بھی ہیں. جیسے بچے جو ٹین ایجرز ہیں نا، ان میں سگریٹ نوشی کی عادت بہت عام ہو جاتی، سگریٹ کے ساتھ ہی وہ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں سوری. اور اسی طرح سے شراب نوشی ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہو گئی. اگر بچپن سے ان چیزوں کے بارے میں صحیح اویئرنیس نہ دی جائے، گائیڈ نہ کیا جائے، تو بچے نادانی میں بھی کسی نشے کا شکار ہو سکتے ہیں. اور اگر کوئی شکار ہو جائے تو پھر اس کا علاج بھی ضرور کروانا چاہیے. اسی طرح سے جسمانی ورزش کا عادی بنانا چاہیے، اور ایکسرسائز بالکل ابتدا میں بھی کروائی جا سکتی ہے. جیسے آپ یہ دیکھیے کہ جو اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں وہ بالکل ابتدا میں پیدا ہوتے بچے کو ہی تیرنا سکھا دیتے ہیں. ٹب میں ڈال دیں تو بچہ پہلے پانی میں ہی تو رہ کے آیا اتنا عرصہ، تو اس کے لیے تیرنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن ماں باپ کا حوصلہ ہی نہیں پڑتا. تو جن کا حوصلہ پڑ جائے انہیں یعنی ایسا کام کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے کہ بچہ جیسے کنٹینیوسلی لیٹ کے تھک جاتا ہے، سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اٹھا کے بچے کو تھکا دیتے. اچھا آپ دیکھیں کہ آپ تو خوش ہو رہے ہیں بچے کو اچھال کے، تو بچے کے بازوؤں کا کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ ان بازوؤں کو اتنا بھی نرم و نازک نہیں رہنے دینا چاہیے کہ وہ کہیں ہلانے جلانے کے قابل ہی نہ رہیں. تو شروع بالکل ابتدا سے ہی ہلکا پھلکا ایکسرسائز ماں کو خود کروانی چاہیے، بڑے بہن بھائی بھی کروا سکتے ہیں. اور جب بچے تھوڑے سے بڑے ہوں تو پھر انہیں باقاعدہ طور پر ایکسرسائز ضرور کروانی چاہیے اور اس کے فوائد بھی بتانے چاہیے، تاکہ شروع سے ہی جسمانی صحت کا زیادہ اچھا انتظام ہو. اسی طرح سے لڑکے اور لڑکی کے لباس میں فرق رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے توسط سے یہی بتایا، اگر ایک جیسا لباس پہنیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر لڑکے کے معاملات فرق ہوتے ہیں اور لڑکی کے فرق ہوتے ہیں، لڑکی کے تمدنی معاملات بھی فرق ہیں اور لڑکے کے فرق ہیں. تو اس لحاظ سے یعنی ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرنے میں بہت زیادہ خطرات ہیں آئندہ. یعنی کتنے بچے ہیں جو اگر لڑکیاں ہیں جن کو لڑکوں جیسے کپڑے پہناتے رہتے ہیں، پھر وہ کبھی زندگی میں لڑکی جیسے کپڑے پہننا ہی نہیں چاہتی. تو ظاہر ہے کہ عادت تو مانا ہی ڈالی نا ابتدا میں، تو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سے صحت مند زندگی کے جو نبوی اصول ہیں انہیں ضرور سکھانا چاہیے. ایوری ٹائم شہد کھلاتے ہوئے، کھجور کھلاتے ہوئے، پھر جیسے پانی پہلے پینا ہے درمیان میں نہیں. پہلے پانی پینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے، درمیان میں پینے کا فائدہ، آخر میں پینے کا نقصان کیا ہوتا ہے. 3 سانسوں میں پینا، پھر بسم اللہ پڑھ کر پینا، اور اسی طرح سے اپنے سانس کو پانی میں نہ چھوڑنا. یہ یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول سکھائے ہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا اور اپنے سامنے سے کھانا، اور دوسروں کا اس بارے میں لحاظ رکھنا جب مشترکہ طور پر کھا رہے ہوں، یہ بھی ابتدا میں ہی سکھانا چاہیے. اسی طرح اپنے جسم کی حفاظت کرنی سکھانی چاہیے، جیسے نظر کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت. ظاہر حیا کے تقاضوں کے لیے جب بچے بڑے ہونے شروع ہو جائیں، یعنی بالکل ابتدائی عمر سے ہی اس کی ایفرٹ ہوگی، لیکن جو بچے بڑے ہوں گے انہیں کسی کے سامنے ڈریس اپ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے کسی کی شرمگاہ پر اگر کوئی کسی کی نظر پڑے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کسی کو ننگے نہیں دیکھنا، اور اپنے نگاہ کو دوسری طرف کر لینا. اور اسی طرح سے جیسے شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ ہے تو یہ بھی ابتدا سے ہی سکھانا چاہیے، اس لیے کہ بچوں کو جب آپ ننگے ہونے کی عادت ڈال دیتے ہیں یا وہ بالکل چھوٹی عمر میں ننگے ہو کے گھومنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات اب تو ویسے پیمپر لے کے ہی زیادہ گھومتے ہیں، لیکن پیمپر وہاں ساروں کے سامنے بدل دیتی. لیکن یہ ہے کہ جب پیمپر بھی چینج کریں، جب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کا ڈریس چینج کر رہے ہیں تو اسے لوگوں کے سامنے چینج نہیں کرانا چاہیے. اور ایک جگہ پر بہن بھائی بھی ڈریس اپ نہیں ہو، اور ایک جگہ پر وہ جیسے فرض کریں کہ بچے جو ہیں وہ سوئمنگ کر رہے ہیں، اب سوئمنگ کا ڈریس کیسا ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے بہن بھائی اگر اکٹھے سوئمنگ کریں گے تو نیچرلی یہ معاملات جو ہیں وہ آپ پھر بعد میں سٹاپ ہی نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ابتدائی عمر میں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو
یعنی اس کے بارے میں شروع سے گائیڈ لائن دینی چاہیے. اور یہ ہے کہ اب آپ بڑے ہو رہے ہو اور اب آپ نے دوسرے اپنے بدن کو کسی کے سامنے نہیں کھولنا, کسی کے بدن کو آپ نے دیکھنا نہیں ہے, اور اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سنانی چاہیے, اور یہ ہے کہ اس کے نقصانات بھی بتانے چاہیے. اسی طرح سے زنا اور لواطت سے بچنا بھی سکھانا چاہیے. یعنی اس کے لیے بالکل ابتدائی عمر سے جب نظر کی حفاظت کرنی سکھائیں گے, جب آپ اپنی شرمگاہ ان کی شرمگاہ کی حفاظت کرنی سکھائیں گے, تو انشاءاللہ زنا سے حفاظت کے بارے میں بھی سکھانے کے قابل ہو جائیں گے. تو زنا کے نقصانات بھی, اور اس کے سوسائٹی پر جو اثرات ہیں, اور اس کے انسان کی صحت پر جو برے اثرات ہیں, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور ایسے لٹریچر سے بھی اور ایسی موویز اور ایسی چیزوں سے بھی گریز کرنا سکھانا چاہیے جس کی وجہ سے برائی اور بے حیائی کے آخری مرحلے تک انسان پہنچ جاتا ہے. اسی طرح سے بچے کو جو ہے وہ نیند کے بارے میں ضرور گائیڈ لائن دینی چاہیے. باقی چیزیں انشاءاللہ ہم آئندہ دیکھیں گے کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا, اور ہماری بیسک چیزیں تو الحمدللہ ہو گئیں, لیکن ہم کچھ چیزوں کے بارے میں ضرور دیکھیں گے, جیسے خوشگوار آب و ہوا کو دیکھیں گے, نیند کو دیکھیں گے, اور کچھ اور چیزیں ہیں جو جسمانی حفاظت کے اعتبار سے جسمانی تربیت کے لیے ضروری. میں نے حفاظت سے زیادہ تربیت کے ورڈ پر اس لیے زور دیا ہے کہ یہ ذمہ داری ماں باپ بھی اور بڑے بھی محسوس کریں کہ یہ خود بخود کام نہیں ہو جاتے, اس کو سکھانا پڑتا ہے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. جی نیلز کو کاٹنے کا طریقہ تو یہی ہے, جی پہلے رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ, رائٹ ہینڈ. جی اور کوئی؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.